अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वीडियोस। आज है 18 अगस्त 2025। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बात करेंगे नवाज शरीफ के साथ ट्रेन के एक सफ़र की। जी हाँ, कराची से ये सफ़र शुरू हुआ। मियाँ नवाज शरीफ ख़ास तौर पर कराची तशरीफ़ लाए थे, तब वो वज़ारत उज़्मा से हटाए जा चुके थे और अपोजिशन में थे और दोबारा स्ट्रगल कर रहे थे इक़्तिदार में आने के लिए। तो एक तहरीक चलाई गई थी, उस तहरीक का नाम था तहरीक निजात। वो कराची से लेकर इस्लामाबाद तक उन्होंने ट्रेन मार्च करना था और रावलपिंडी तक ट्रेन पे लोग गए थे उनके साथ। मैं भी कराची से उनके साथ गया था। काफ़ी उस वक्त जोश था, वलवला था लोगों में और तहरीक निजात से क्या पूरा टेम्पो बनाया गया था। कैंट रेलवे स्टेशन से ये तहरीक का जो सफ़र था, तहरीक निजात का ट्रेन का सफ़र जो था वो शुरू हुआ था और हर स्टेशन पे हमें बहुत ही जोश और वलवला और जज्बा नज़र आ रहा था मुस्लिम लीगी कारकुनों का, जो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए कराची एयरपोर्ट और कराची स्टेशन से लेके तो रास्ते में हर स्टेशन पर मौजूद थे। काफ़ी गहमा गहमी थी और काफ़ी उसमें एक मुनफरद और मुख्तलिफ़ सफ़र था, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ इक़्तिदार में एक मुख्तलिफ़ शख्सियत होते हैं और अपोजिशन में एक मुख्तलिफ़ लीडर के तौर पर उभरते हैं। और उससे पहले क्या क्या हो चुका था जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ खींचे चले आ रहे थे। आपको याद होगा कि जनरल ज़िया-उल-हक के त्यारा हादसे में दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद पीपल्स पार्टी हुकूमत में आने के लिए बिल्कुल तैयार थी और उसका रास्ता रोकने के लिए उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने IJI को तैयार किया था और IJI ने उसका मुकाबला किया था। उसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट को वो हुकूमत बेनज़ीर भुट्टो के हवाले करनी पड़ी थी, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त चारों सूबों की एक बड़ी पार्टी की मकबूल लीडर थी और उन्हें वज़ारत उज़्मा दी गई थी। लेकिन वो वज़ारत उज़्मा इस कदर मशरूत थी और इस कदर कमज़ोर हुकूमत थी बेनज़ीर भुट्टो की कि उन्हें हुकूमत लेते हुए भी मुश्किल थी और हुकूमत चलाते हुए तो और भी ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि बहुत ही अहम वज़ारतें जो थीं वो सदर ग़ुलाम इसाक़ खान ने अपनी मर्ज़ी के लोगों को दिलवाई थी। अब आप खुद सोचें कि साहबज़ादा याकूब खान जैसे लोगों को उन्हें लेना पड़ा था। तो वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत ख़ज़ाना और इस तरह जो दिफाई मामलात थे वो सारे उनसे ले लिए गए थे। तो काफ़ी उनको मुख्तलिफ़ हुकूमत दी गई थी। जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई और नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका मिला तो नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ भी वही साजिशें हुई थी और उसी तरीके से जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को हटाने के लिए चार्जशीट तैयार की गई थी, उसी तरह नवाज शरीफ को भी एक चार्जशीट के तहत हटाने की कोशिश की जाती रही और नवाज शरीफ को हटाकर किसी और को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की भरपूर कोशिश हो रही थी, जिसकी ज़ाहिर है कि खबर नवाज शरीफ को भी थी। उन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश भी की। ग़ुलाम इसाक़ खान के दौर में यहाँ तक हुआ कि नवाज शरीफ को हटाकर शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की पेशकश की गई। और फिर जब नवाज शरीफ ने एक तकरीर की जो कौम से ख़िताब के तौर पर रात के वक्त नशर हुई, उसमें उन्होंने 3-4 बातें ऐसी की थी जिसने उनको हीरो बना दिया था अवामी नज़रों में। मुझे वो तकरीर याद है। उसमें उन्होंने जो वैसे तो वो लंबी चौड़ी तकरीर थी और वो भी एक जवाबी चार्जशीट थी ग़ुलाम इसाक़ खान पर, लेकिन उसमें उन्होंने ये कह दिया था कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूँगा, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगा और मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। तो वो डिक्टेशन नहीं लूँगा जो उनका जुमला था वो इतना पॉपुलर हुआ और उसके बाद जो है वो लीडर बनकर उभरे और सदर ग़ुलाम इसाक़ खान के सामने डट गए। तो उसके बाद हमने देखा कि उनकी हुकूमत जो है वो डिस्टर्ब की गई थी, उनको हटाया गया था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से बहाल होकर आ गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट से नसीम हसन शाह के केस में जब उन्हें बहाल किया गया तो वो भी पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख़ में एक अपनी नौइयत की मुख्तलिफ़ नज़ीर थी कि पहली मरतबा किसी वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत को बहाल किया गया था। और जब नवाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो गई और वो दोबारा वज़ारत उज़्मा संभाल कर बैठ गए, तो दूसरी तरफ ऐवान सदर में ग़ुलाम इसाक़ खान बैठे हुए थे। तो एक क्राइसिस डेवलप हो गया था कि अब ये मुल्क चलेगा आगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म जो भी चीज़ें करेंगे सदर उसको नेगेट करेंगे और सदर जो करना चाहेंगे वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसी वो नहीं होगी। तो फिर बिलाखिर जब एक डेडलॉक पैदा हो गया था और मुल्क को आगे ले जाने में मुश्किलात का सामना था, तो फ़ैसला साज़ क़ुव्वतों ने उस वक्त जनरल वहीद काकड़ ने जो है वो मुदाखलत की और दोनों को
گھر بھیج کر نئے الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا گیا، اور صدر غلام اسحاق خان سے بھی استعفیٰ لیا گیا، نواز شریف سے بھی استعفیٰ لیا گیا، اور بلخ شہر مزاری کی نگران حکومت جمعراج اس کو ایک اور بلخ شہر مزاری کی نگران حکومت بنائی گئی۔ تو اس میں جو ہے وہ بعد میں جو الیکشن ہوئے اس میں پھر جو ہے نواز شریف ہارے اور بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ وزیر اعظم بنی، اور اس کے بعد انہوں نے سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس بنایا اور صدر فاروق لغاری کو صدر بنایا۔ تو اس طرح پیپلز پارٹی نے اقتدار پر اپنا کافی کنٹرول مضبوط کر لیا تھا، لیکن اس وقت پھر ایک تحریک جو تھی اپوزیشن کی طرف سے اس کو لیڈ کر رہے تھے نواز شریف، اور اس کا نام رکھا گیا تھا تحریک نجات۔ تو اس میں انہوں نے مہران گیٹ اسکینڈل بھی اسی عرصے میں جو ہے وہ سامنے لے کر آئے تھے، جس میں صدر فاروق لغاری پر الزام لگا تھا مہران گیٹ اسکینڈل کا، اور ان کے خلاف چارج شیٹ تیار ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے یہاں کراچی ڈویژن کے صدر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں مسلم لیگ کے، اور وہ ایم این اے بھی تھے، ابو بکر شیخانی صاحب مشہور بلڈر بھی تھے اور بزنس مین تھے، تو انہیں کراچی ڈویژن کی صدارت دی گئی تھی۔ ان کے ساتھ اعجاز شفیع صاحب ہوا کرتے تھے، دوست محمد فیضی تھے، اور کافی اس زمانے میں یہ لوگ ہوا کرتے تھے، کیپٹن حلیم صدیقی، نہال ہاشمی، تو یہ مسلم لیگی رہنما تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بزنس گروپ بھی پورا کھڑا ہوتا تھا۔ ایس ایم منیر، طارق سعید کی قیادت میں پورا بزنس گروپ جو تھا وہ مسلم لیگ کو سپورٹ کرتا تھا، یقیناً فنڈنگ بھی کرتا ہوگا۔ اور اس میں جو ہے وہ اور بھی سینیٹر تھے، سینیٹر ماجد سلطان صاحب، خواجہ ماجد سلطان صاحب تھے، جن کے گھر پہ نواز شریف صاحب کی فیملی بعد میں آ کر ٹھہرا بھی کرتی تھی جب وہ جیل میں تھے کراچی میں۔ تو خواجہ ماجد سلطان صاحب کی جو رہائش گاہ تھی KDA اسکیم کارساز کے پاس، تو وہاں پر ہی بیگم کلثوم نواز اور مریم نواز اور ان کی فیملی آ کر قیام پذیر ہوئی تھی۔ اسی طرح سینیٹر قطب الدین صاحب ہوا کرتے تھے، وہ بھی مسلم لیگ کو کافی سپورٹ کرتے تھے، ان کا بھی جو ہے وہ کافی اس میں حصہ تھا۔ تو اس طرح اس زمانے میں کراچی میں اور سندھ میں کافی مسلم لیگی رہنماؤں کو ایکٹیو کیا گیا تھا، اور وہ لوگ پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف ایک تحریک نجات کے لیے ایکٹیو ہوئے تھے۔ اور بعد میں پھر وہ جو ہے جب پیپلز پارٹی کی حکومت کو صدر فاروق لغاری نے ختم کیا اور معراج محمد خالد کی نگرانی میں ایک نگران حکومت بنی، اور اس کے بعد الیکشن ہوئے، تو پھر نواز شریف 2 تہائی اکثریت سے وزیر اعظم بنے تھے 97 میں، اور اس کے بعد پھر ایک جو کچھ ہوا وہ بھی ایک تحریک ہے۔ تو میں جو سفر کی بات کر رہا ہوں وہ تحریک نجات کے ٹرین سفر کی بات کر رہا ہوں، جس میں نواز شریف نے کراچی سے اپنے کارکنوں، اپنے رہنماؤں اور اپنے ورکروں کو اور لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ساتھ لیا، اور ان کو لے کر وہ ٹرین مارچ پہ چلے۔ وہ ٹرین مارچ جو ہے وہ بہت خطرناک بھی تھا، ان پہ سیکیورٹی کے معاملات بھی تھے کہ ان کو رستے میں کوئی نقصان بھی ہو سکتا تھا، ٹرین کو حادثہ بھی ہو سکتا تھا، یا ان پہ ٹرین پہ حملہ بھی ہو سکتا تھا۔ تو اس طرح کے بہت سے سیکیورٹی کنسرنس کے باوجود نواز شریف نے وہ ٹرین مارچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس میں صحافیوں کی بھی بڑی تعداد ان کے ساتھ تھی، مجھے بھی ساتھ جانے کا موقع ملا تھا۔ راستے میں مختلف اسٹیشنز پر نواز شریف جو ہے وہ ٹرین جب رکتی تھی تو وہاں پر وہ ٹرین کے ڈبے میں ہی دروازے پر کھڑے ہو کے خطاب کیا کرتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اتنی تقریریں کی رستے میں کہ ان کا گلا خراب ہو گیا، ان کی آواز جو ہے وہ بالکل بدل گئی، اور ان کا گلا اتنا خراب ہو گیا کہ جب وہ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھے چائے پہ ڈبے میں، ٹرین کے ڈبے میں جہاں پہ صحافیوں کے کمپارٹمنٹ تھے، تو وہ مختلف ڈبوں میں جا کے سب کے ساتھ ملتے بھی تھے، تو وہ ہمارے پاس آئے، وہاں بیٹھے، وہاں بات چیت ہوئی، بڑے اس وقت جو ہے وہ لائٹ موڈ میں تھے، اور کافی وہ سوال لے رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے اور جواب دے رہے تھے، اور وہ اس زمانے میں بڑا طنز بھی کیا کرتے تھے حکومت کے مختلف کاموں پر۔ تو وہ مختلف چیزیں گنوایا کرتے تھے کہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے، مہران گیٹ اسکینڈل، یہ وہ ساری چیزیں ان کے سامنے وہ لا چکے تھے اور بتا چکے تھے کہ یہ حکومت جو ہے زیادہ عرصہ چل نہیں پائے گی، ان کے اپنے اندر بھی مسائل ہیں اور یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے، اور اس کا کوئی ویژن نہیں ہے، جبکہ ہم نے جو منصوبے شروع کیے تھے ان کو انہوں نے روک دیا ہے، اور ہمارے منصوبے جو تھے وہ ملک کو ترقی کی شاہراہ پر آگے لے کے جا رہے تھے۔ ہم نے پرائیویٹائزیشن شروع کی تھی، اور ہم نے جو ہے موٹر وے بنانی شروع کی تھی، ہم نے بندرگاہ بنانی شروع کی تھی، ہم نے مختلف ایئرپورٹس بنانے شروع کیے تھے، تو وہ اپنے سارے مختلف منصوبے گنوایا کرتے تھے کہ ہم نے گرین چینل پالیسی بنائی، ہم نے جو ہے وہ کرنسی کو آزاد کیا۔ وہ بزنس مین ریلیٹڈ جو ان کی پالیسیاں تھیں وہ اتنی پاپولر ہوئی تھیں اس زمانے میں کہ وہ سارا بزنس مین طبقہ جو تھا وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا، کیونکہ سمجھتے تھے کہ نواز شریف خود بزنس مین ہیں اور وہ بزنس فرینڈلی پالیسیاں بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے کام کیے ہیں، اس لیے بزنس مین طبقہ ان کے ساتھ تھا، اور ٹرین مارچ کو بھی وہ اسپانسر کر رہے تھے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس زمانے میں جب تحریک چل رہی تھی
تو ایس ایم منیر جو ہیں وہ فیڈریشن کے کرتا دھرتا تھے، تو انہوں نے بھی کالی پٹیاں پہن کر اپنے بازوؤں پر تو وہاں پر جو ہے وہ تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا اور حکومت کے خلاف احتجاج کی کال دی تھی، اور وہ شاید ٹیکسوں کے حوالے سے تھی، کوئی جی ایس ٹی یا اس زمانے میں کوئی نیا ٹیکس جو لگ رہا تھا اس کے خلاف انہوں نے پورے ملک میں شٹر ڈاؤن اسٹرائک کی کال دے دی تھی۔ تو اسی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ بزنس مین طبقہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے اور وہ نواز شریف کو سپورٹ کر رہا ہے یا اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہے اور حکومت کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو حکومت کو بھی اندازہ تھا کہ کتنی مشکل میں ہے، اور لیکن اس کے باوجود انہوں نے ٹرین مارچ کرنے کی اجازت دی تھی۔ نواز شریف کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا، حالانکہ حکومت چاہتی تو نواز شریف کو گرفتار بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اس زمانے میں نواز شریف کو احتجاج کرنے کی اجازت دی گئی۔ تو پیپلز پارٹی نے جو جمہوری اقدار تھی کہ اپوزیشن کو احتجاج کا حق ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں قانون کے دائرے میں رہ کے، تو وہ نواز شریف نے بھی ہر کہیں قانون کو اس طرح ہاتھ میں نہیں لیا تھا۔ اس زمانے میں کوئی 9 مئی نہیں ہوا تھا، اس لیے نواز شریف جو ہیں وہ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج جاری رکھے ہوئے تھے، اور ٹرین مارچ انہوں نے کیا تھا اور جگہ جگہ ان کے جلسے جلوس ہوئے تھے۔ تو ٹرین مارچ کو کور کرنے والے جو سینئر صحافی تھے وہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح جب بھٹو صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا تھا، اور بھٹو صاحب جب چھوڑ کے آئے تھے ایوب خان کی کابینہ، اور اس کے بعد ان کی ایوب خان کے ساتھ جو ہے وہ ٹسل تھی اور انہوں نے پیپلز پارٹی بنانے کا اعلان کیا تھا، تو انہوں نے بھی ٹرین کے ذریعے سفر کیا تھا راولپنڈی سے لے کے کوٹری تک یا کراچی تک۔ تو کوٹری تک کا تو مجھے پتہ ہے، کراچی بھی شاید وہ آئے تھے، تو ٹرین کے ذریعے انہوں نے بھی رستے میں جو ہے وہ خطاب کیے تھے۔ تو وہی طریقہ جو ہے وہ نواز شریف نے بھی دہرا دیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ ایک زمانے میں راولپنڈی کے خلاف بھٹو تقریریں کرتے ہوئے ٹرین مارچ کرتے ہوئے آئے تھے، اور اب زمانہ یہ آ گیا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف نواز شریف تقریر کرتے ہوئے کراچی سے پنڈی کی طرف گئے تھے۔ میں اس ٹرین مارچ میں جہلم تک گیا تھا، جہلم میرا نیٹو علاقہ ہے، تو میں جہلم میں اتر گیا تھا، اور میں نے جہلم میں جا کے صورتحال دیکھی تھی، اور ٹرین مارچ سے آگے راولپنڈی چلا گیا تھا، لیکن میں جہلم تک کے سفر میں ان کا ساتھی رہا تھا، اور راستے میں مختلف مقامات پر نواز شریف نے صحافیوں سے جو بات چیت کی اور وہاں پہ کھڑے ہو کے مختلف اسٹیشنز پہ جو خطاب کرتے تھے، وہ بڑا اس وقت ان کا جوش تھا، وہ ان کا ایک تقریریں کرنے کا جو ہے وہ پیک کا ٹائم تھا، اور دور میں انہوں نے حکومت مخالف جتنی تقریریں کی ہیں شاید ہی انہوں نے کسی اور دور میں اتنی حکومت مخالف تقریریں کی ہوں۔ اب آگے جب یہ ہم نے دیکھا عمران خان کے دور میں انہوں نے جو لندن سے خطاب کیے تھے، گجرانوالہ میں جو خطاب کیا تھا جس میں انہوں نے فیاض الباجوہ کا نام لیا تھا یا اس طرح کے اور خطاب کیے تھے، وہ تو ہے ظاہر ہے اپنی جگہ اہمیت اور شہرت رکھتے ہیں، لیکن جو اپوزیشن کے دور میں شہر شہر گاؤں گاؤں جا کر تقریریں کرنا اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا اور لوگوں کو بتانا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ انہوں نے تحریک نجات میں ہی کیا تھا، اور وہ ٹرین مارچ ان کا جو ہے وہ یادگار ہے۔ جن لوگوں نے ان کو کور کیا ہوا ہے، جن لوگوں نے ساتھ سفر کیا ہوا ہے، وہ خود اس بات کی گواہی دیں گے۔ آپ کی جو بھی رائے ہو اس بارے میں آپ کو کمنٹ باکس میں ضرور ہم سے شیئر کیجیے گا، اور اس حوالے سے ہمیں جو بھی آپ کا مشاہدہ ہو یا کوئی سوال ہو وہ ضرور بھیج سکتے ہیں آپ۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، باقی باتیں آئندہ کسی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔